वेलकम बैक। मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर हुक्म। 1 जुलाई को दोबारा गिनती कराई जाएगी। जो अक्सरियत हासिल करेगा वो जीत जाएगा। इजलास इलेक्शन होने तक मुलतवी नहीं किया जाएगा। नतीजा मिलने के अगले रोज 11 बजे गवर्नर नए वज़ीर आला से हलफ लेने के पाबंद होंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला दिया। पिछले नाइंतखाब को कलअदम करार दिया गया है। ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। हमजा शरीफ का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया। कल 4 बजे इलेक्शन कराने का कहा गया है। पीटीआई जीत कर भी हार गई है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर भी लागू होगा। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर गिनती दोबारा कराई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर लीं। लाहौर हाई कोर्ट की गवर्नर को कल 1 जुलाई बरोज जुमा दिन 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिप्टी स्पीकर मुनहरिफों के वोट निकाल कर गिनती कराएंगे। दोबारा गिनती में हमजा शहबाज अक्सरियत बरकरार न रख सके तो वजीर आला नहीं रहेंगे। ताहम बहैसियत वजीर आला उनके और उनकी काबीना के तमाम फैसले बरकरार रहेंगे। गिनती में कोई उम्मीदवार आर्टिकल 130 शिक 4 के तहत सादा अक्सरियत हासिल न कर सका तो फिर दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। अदालत ने करार दिया कल होने वाला इजलास ये अमल मुकम्मल होने और गवर्नर के नतीजे से आगाह करने तक मुलतवी नहीं किया जाएगा। गवर्नर आइन के आर्टिकल 130 शिक 5 के तहत नतीजे के अगले दिन 11 बजे नए वजीर आला से हल्फ लेने का पाबंद होगा। तहरीरी फैसले में कहा गया असम्बली के पिछले इजलासों में बदनज़मी नजरअंदाज नहीं कर सकते, लिहाजा अदालत की नजर रहेगी। किसी ने मामला खराब करने की कोशिश की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। फैसला 4-1 के तनासुब से किया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तिलाफी नोट में अहम नुकात उठाए। जस्टिस सेठी ने लिखा कि 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालने के बाद हमजा शहबाज ओहदा संभालने की अहलियत खो चुके, डी नोटिफाई किया जाए। हमजा को वज़ीर आला को ओहदा संभालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये ओहदा उन्हें वज़ारत आला के दीगर उम्मीदवारों पर सियासी फ़ायदा पहुँचाएगा। बहैसियत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पर बहाल किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इखलाकी तौर पर फतह मिली है। जाली तरीके से चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी। सब बात दिखाए थे, एक एक कर चिकनाचूर हुए, बर्बाद कर दिया। हमजा शहबाज के वजीर आला बनने का 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। बहैसियत वजीर आला उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पर बहाल किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट बेंच के जज जस्टिस साजिद महमूद सेठी का फैसले में इख्तिलाफी नोट। कहा 25 वोट निकालने के बाद हमजा शहबाज के वोटों की तादाद 172 रह गई। इसलिए आइन के आर्टिकल 130 शिक 4 के तहत वो मुंतखब वजीर आला नहीं रहते, बल्कि वजीर आला ऑफिस में एक अजनबी हैं। हमजा को वजीर आला का ओहदा संभालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये ओहदा उन्हें वजारत आला के दीगर उम्मीदवारों पर सियासी फायदा पहुँचाएगा। हमजा शहबाज की ओहदा संभालने की अहलियत उस दिन से ही खत्म होती है जिस दिन उनके मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लिहाजा उन्हें डी नोटिफाई किया जाए। सब बात दिखाए थे, एक एक कर चिकनाचूर हुए, बर्बाद कर दिया। इख्तिलाफी नोट में जस्टिस सेठी ने गिनती या दोबारा गिनती की मुखालिफत की। कहा 25 मुनहरिफीन के हमजा शहबाज को वोट देने की तस्दीक हो चुकी, लिहाजा दोबारा गिनती की जरूरत नहीं। जिन 2 उम्मीदवारों के सबसे ज्यादा वोट रहे उनके दरमियान दोबारा वोटिंग कराई जाए। जिसको ज्यादा वोट मिले उससे गवर्नर पंजाब हलफ लेकर वजीर आला का ओहदा संभालने की दावत दें। जस्टिस सेठी ने कहा दूर दराज इलाकों से असेंबली इजलास में शिरकत के लिए अरकान असेंबली को माकूल वक्त दरकार होगा, लिहाजा मुनासिब यही है कि इजलास 2 जुलाई को 4 बजे तलब किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही पीटीआई अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ फैसले जो हैं ये हमने कल तक छोड़े हैं। कल मशावरत हो जाएगी सबसे
اس کے بعد پھر فیصلے ہم وہ اناؤنس کریں گے. جی میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں بڑے واضح طور پر ایک بات طے کر دی ہے ہائی کورٹ نے کہ جو چیف منسٹر کا الیکشن تھا 16 اپریل کا وہ جو ہے اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا. بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. اب جب ایک الیکشن کو وہ کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس شخص کو آگے کنٹینیو کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ وہ تو الیکٹڈ ہے ہی نہیں. اس کے الیکشن کو آپ کالعدم قرار دے چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس دوران 16 تاریخ سے لے کر آج کی تاریخ تک اور پھر کل کی تاریخ تک جبکہ دوبارہ الیکشن نیا ہونا ہے اس وقت تک جتنے بھی اس کے ایکٹس تھے ان کو بھی لیگلائز کر دیا گیا ہے. تو آپ خود یہ بہتر سمجھتے ہیں اور عوام کے لیے یہ سمجھنے کی بہت ضروری بات ہے کہ جب ایک شخص کا الیکشن ہی کالعدم وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا بطور چیف منسٹر تو اس کے فیصلوں کو ہم کس طرح جو ہے تسلیم کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے 5 سیٹیں ایسی ہیں کہ جن کا نوٹیفیکیشن ابھی ہونا ہے لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت تک ان 5 سیٹوں کا ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا اور آج چوتھا دن ہے وہ فیصلہ ہوئے ہمارے خلاف. آج فیصلہ ہوا اور آج ہی اناؤنس بھی ہو گیا اور اس کی کاپیز بھی جاری ہوگی لیکن جو ہمارے حق میں بات آتی ہے 5 دن سے اس پہ ہمیں نقل نہیں ملی. تیسری بات اس وقت ہمارا جو ہاؤس ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز وہ کمپلیٹ نہیں ہے. 5 لوگ ایسے ہیں جو نوٹیفیکیشن جن کا ہونا ہے اس کے بعد ان کو رائٹ آف ووٹ ملنا ہے. 17 تاریخ کو 20 الیکشن ہونے والے ہیں جن کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے. یہ کوئی ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے اور جب شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو اس وقت آپ کسی حلقے میں کسی کی ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. ایون یہ کہ پٹواری کی ٹرانسفر اس حلقے میں نہیں ہو سکتی لیکن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ان کا جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں. اسی طرح اس وقت تقریباً 6 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں. کوئی حج پہ گئے ہوئے ہیں کوئی ویسے ملک سے باہر ہیں. 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم دیا جاتا ہے اس کے لیے نئے الیکشن کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے سے کم ٹائم دیں اور میں یہ بالکل کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ سارا عمل جو ہے اس کے پیچھے ایک صاف سوچ نہیں ہے اور ایک فیئر پلے نہیں ہے. اگر فیئر پلے ہوتا تو پھر ہمیں ایک فیئر ٹائم دینا چاہیے تھا کہ اتنے عرصے میں ہم الیکشن کروائیں گے. 24 گھنٹے سے پہلے آپ الیکشن کروائیں. 5 لوگ جن کو ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ان کو ووٹ کا حق بھی نہ دیں. جن کا الیکشن ابھی 17 تاریخ کو ہونا ہے ان کو بھی ووٹ کا حق نہ دیں. ہاؤس انکمپلیٹ ہو لیکن ایک ایمرجنسی کی صورت میں اگر وہ مور لگانا چاہتے ہیں اور لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں حمزہ شہباز کے اس سارے سلسلے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. اس پہ ہماری جو پارٹی کا موقف ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں ساری صورتحال کو سامنے رکھیں گے. سامنے رکھنے کے بعد ہم آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کریں گے اور جو سب سے پہلا ایشو ہمارا ہے وہ ان تمام اقدامات جو ہیں ہم ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری پٹیشن فائل ہو جائیں گی. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر رات کو 12 بجے ہمارے خلاف عدالتیں اسٹے آرڈر دے سکتی تھی یا کارروائی کر سکتی تھی تو آج رات کو 12 بجے ہمارے لیے بھی عدالت کھول لی جائے گی اور ان لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دیا جائے گا اور پھر جو ہمارے گریونسز ہیں ان کو دور کیا جائے گا. جی اب مقصد یہ ہے کہ یہ کہہ یہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے آپ کی زبان بندی کر دی ہے اور آپ الیکشن لڑ کے دکھا دیں. چیلنج تو یہ کر رہے ہیں. جی میاں صاحب دیکھیں جی باتیں تو زیادہ چوہدری صاحب نے راجہ بشارت صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری باتوں پر بات کر لی ہے. 2 چیزیں جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ وہ ہمیں نہیں دیا گیا. یعنی ہم پٹیشنر ہیں اور پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں. ایسی کیا قیامت آ گئی ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہے
یہ گورنر صاحب کے لیے حکم ہے اور کل 4 بجے تک آپ نے ری پول کروانا ہے یہ سارا کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگریو پارٹی تھے, ہماری ان پٹیشنز کے اندر جو استدعا تھی تھوڑا سا وقت بھی اگر دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو دھونس دھاندلی اور غلط طریقے سے اپنے آپ کو چیف منسٹر کے طور پر ایکٹ کرتا رہا, اور سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کے بعد آج مہر تصدیق ثبت کر دی ہے عدالت عالیہ نے بھی, ہائی کورٹ نے بھی, کہ ان کا الیکشن انلیگل تھا. وہ کانسٹیٹیوشنل اور آئینی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ الیکٹ نہیں ہوا تھا. بڑی مذاق خیزی یہ لگتی ہے کہ وہ انلیگل تھا لیکن اس کے سارے جو ایکٹس ہیں ان کو پروٹیکشن دے دی گئی ہے, ان کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ اقدامات ہوئے تھے وہ ٹھیک ہیں. اور اب بھی جو ہمارا مطالبہ تھا اور اب بھی ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں کہ اس انتخاب کو کالعدم قرار دے کر ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور 16 جو اپریل والی پوزیشن ہے وہ بحال ہو جائے. اس میں یہ ڈی نوٹیفائی ہوں اور عثمان بزدار جو کیئر ٹیکر کے طور پر کام کر رہے تھے وہ اپنی سیٹ پہ آئیں, اور اس کے بعد چیف منسٹر کے نئے انتخابات کے لیے جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں. اس کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرین انصاف نہیں ہوگا کہ جس طرح راتوں رات یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جس طرح راجہ صاحب نے کہا, ہم اپنی دونوں پارٹیاں پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ کر رہے ہیں اور اس پر سوچ بچار کر کے کل کے بارے میں جو لائحہ عمل ہے اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہم کل صبح کریں گے. جی عامر خان صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اس میں بریف کر. دیکھیں جی, قانونی طور کے اوپر 5 پٹیشنز ہم نے فائل کی تھیں اور اپریل کو فائل ہوئی ہیں, اور 2 مہینے تک کورٹ نے کبھی اس طرح رکھ کے کیس کو پراپر سنا نہیں ہے. جب ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ ہمیں اس میں پراپر ٹائم دے دیا جائے 2 دن پہلے, تو کورٹ نے اس چیز کو اگنور کیا ہے. لیکن بڑی مزے کی بات ہے کہ ایک آنریبل جج صاحب نے, جسٹس ساجد محمود سیٹھی صاحب نے ہماری بات سے بالکل اتفاق کیا کہ جو الیکشن تھا چیف منسٹر کا وہ انلیگل ہے. اور جب انلیگل ڈکلیئر کر رہے ہیں آپ کو 16 اپریل والی جگہ پہ جانا ہے. جب 16 اپریل والی جگہ پہ جانا ہے تو اس وقت پریزائڈنگ ڈپٹی اسپیکر نہیں ہوگا, کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر والا آرڈر تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا آئی سی اے میں, اور آئی سی کے آرڈر کے اگینسٹ ہم نے سپریم کورٹ کیس فائل کیا. لیکن مزے کی بات ہے کہ باقی معاملات کے اندر جس طرح کہا گیا کہ عدالتیں رات 12 بجے کھلتی ہیں, وہ جو آرڈر ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت پولیس کو بلا کے یہاں اس طرح حالات پیدا کیے, وہ آج تک سپریم کورٹ میں نہیں لگا. ہماری سپریم کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کیس کو بھی کل سنا جائے. اور جو یہ آرڈر کیا ہے اس آرڈر کے اندر جب 4 ججز نے ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہاں جی یہ الیکشن جو تھا وہ انلیگل تھا, تو اس صورت کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ اس کو کہتے کہ حمزہ شہباز آج سے سی ایم نہیں ہے, لیکن انہوں نے وہ بات بال پھینک دی ہے ڈپٹی اسپیکر کی کورٹ میں, جس کو آلریڈی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے. سو اپنی بات سے کنٹراڈکٹ کیا انہوں نے, تو اس کو لے کے ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. انشاءاللہ صبح ہم سپریم کورٹ فائل کریں گے کیس, اور ہم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے باقی لوگوں کے لیے عدالتیں رات کو 12 بجے کھولی ہیں, اور انصاف پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم صبح 9 بجے ہائی کورٹ پہنچیں گے. چوہی صاحب یہ فرمائے گا ایک منٹ انہوں نے پہلا کیا ہے. یہ بتائیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ عورتیں آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے, کیا ایسی صورت میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے ہیں, اگر کل آپ کو ریلیف نہیں ملتا اعلیٰ عدلیہ سے, یہ ایک 1% بھی اگر اعلیٰ ریلیف نہیں ملتا, تب بھی آپ اس الیکشن پروسیس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سیاسی طور پہ نہیں باندھے گئے, عدالتی طور پر باندھے گئے. اچھا باقی بات سنیں نا. دیکھیں اتنے بھی آپ نا امید نہ ہو اپنی عدالتوں سے, ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی. وہ آخر عدلیہ جو بار بار کہتی ہے نا کہ ان کی شناختی یہ ہے کہ وہ سب کی بات سنتے ہیں اور جواب دے تو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہونا ہے, اور نیچے تو کسی کو نہیں ہے وہ. اور ایک سیکنڈ, عدالت کے فیصلے کے بعد ہم نے پولیٹیکل رول اپنا ادا کرنا ہے. چوہی صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ سیاسی سمجھ بوجھ زیادہ رکھتے ہیں, رابطے بھی بہت زیادہ ہیں. اگر سپریم کورٹ ہمیں ریلیف دیتا ہے, 5 لوگوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے, پھر نمبر گیم کیسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں 5 یا نہیں وہ 20 کا کیا کرنا ہے, جس کا الیکشن ہے ڈیو, اور 7 بندے جو باہر گئے ہوئے ہیں
وہ ان کو کیوں آپ اگنور کر رہے ہیں؟ ابھی ہاؤس مکمل نہیں ہے، ہاؤس پہلے ہاؤس مکمل نہیں ہے۔ مکمل تو کریں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پہلے 17 جولائی کا الیکشن ہو ضمنی، اس کے بعد آپ کورٹ سے ریلیف مانگ رہے ہیں؟ 17 کے بعد ہمیں ریلیف دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤس مکمل ہو اور پھر الیکشن کرائیں۔ سر یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ جب انتخاب ہوا تھا وزیر اعلیٰ کا تو ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر پولیس ایوان میں اتار دی گئی تھی، کل بھی اگر پولیس ایوان میں اتار دی گئی تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ جب اتاریں گے پھر کریں گے انشاءاللہ، وہ وقت آنے پہ ہم فیصلہ کریں گے۔ سر یہ بتائیے کہ جیسے انہوں نے فیصلہ تو آپ کا کیے ہوئے نا، اب ہمارا نیا فیصلہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ کل آپ نے اجلاس بلا لیا ہے پنجاب اسمبلی کا، لیکن اگر آپ نے اس فیصلے یہ ہم نے بلایا ہے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق۔ اچھا، آپ نے اجلاس بلا لیا، لیکن ایک بار پھر اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی اور ایوانے کے بعد میں اجلاس بلاتی ہے، وہیں پہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ تو ان کا فیصلہ ہوگا نا، ہم تو پھر کل فیصلہ کریں گے نا۔ چوہدری صاحب، آج وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ محمد خان بھٹی جو سیکرٹری اسمبلی ہیں وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ بیٹھے دیکھ لو۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے آج ہوٹل میں دوبارہ اپنے اراکین اسمبلی کو جمع کیا ہے اور وہ تو 5 دن سے کر رہے ہیں یار پریکٹس، تو آپ کو لگتا وہ ہے 5 دن کی پریکٹس ہے جس کا یہ سارا نظر آ رہا ہے کہ کوئی عدم اعتماد کی فضا ہے یا کوئی آپ کے بیک ڈور رابطے ہیں ان کے ساتھ؟ یار ساڈا وہ دن ہو سکتا ہے۔ چوہدری صاحب، آپ کو یہ لگتا تھا، آپ امید رکھتے تھے کہ عدالت عالیہ جو فیصلہ آج جو ہونے جا رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو یہ شریف تھی کہ ایسا ہی فیصلہ آئے گا، یا آپ کو یہ تھا کہ پھر ٹرائل کا موقع ملے گا؟ نہیں، ہمیں تو اپنی عدالتوں پہ اعتبار ہے، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا، ہمیشہ رکھتے ہیں، ہم کیوں ڈاؤٹ کریں اپنی عدالتوں پہ؟ مہربانی، بہت شکریہ۔ پرویز الہی اور راجہ بشارت محمودی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہا کہ آج اس حوالے سے ہم کل سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہاؤس انکمپلیٹ ہے، ہاؤس آرڈر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمام ارکان آ جائے، پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو، پہلے ضمنی الیکشن کرائے جائیں، پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو۔ 7 ارکان ملک سے باہر ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 ارکان جو مخصوص نشستوں سے منتخب ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آج کے فیصلے میں کوئی بھی ذکر نہیں مل رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب الیکشن کل عدم ہو گیا تو اس شخص کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کل عدم قرار دیا ہے۔ بلیٹن جاری ہے، شامل کریں گے بریک۔ ویلکم بیک۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل، کہتے ہیں کہ فیصلہ تو ٹھیک آیا مگر بہت دیر میں آیا، ملک میں جاری بحران کا ایک ہی حل ہے، فوری شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ عمران خان کا خصوصی انٹرویو دیکھیے آج رات 10:03 پر ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں۔ آپ کا ایک فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس فیصلے پہ آپ کے انیشل ریئیکشنز کیا ہیں؟ فیصلہ تو ٹھیک آیا، ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ اللیگل ہوا ہے، یہ جس طرح سارا پنجاب کا جو سیٹ اپ تھا، جو لوٹے کروائے گئے، اور پھر مجھے افسوس صرف یہ کہ اتنی دیر لگی اس فیصلے کو۔ یہ جو ملک میں افراتفری اور کیوس ہے، بحران ہے، یہ کم نہیں اب ہوگا، یہ بڑھتا ہی جائے گا، اور اس کا حل ابھی بھی ایک ہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں۔ کہ اب کل شام کو انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ ہوگا ووٹنگ سے، ہم تو خیر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جب سائفر دیکھا تو 3 بار پڑھا کہ کیا یہ واقعی سچ ہے۔ لکھا تھا امریکی عہدیدار نے کہا ہم نے سنا ہے روس جانے کا فیصلہ عمران خان کا اکیلے کا تھا، پھر سفارتکار نے بتایا کہ عمران خان کا اکیلے کا نہیں تمام اداروں کا فیصلہ تھا۔ لکھا تھا عمران خان کو عدم اعتماد سے فارغ نہ کیا تو پاکستان کو مشکلات ہوں گی۔ جب میں نے وہ سائفر دیکھا نام لے کے، ہم نے سنا ہے کہ عمران خان اکیلا کا فیصلہ تھا روس جانے کا، ایمبیسڈر کہہ رہے نہیں اس کا نہیں فیصلہ تھا، یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نو کانفرنس کے ذریعے فارغ نہ کیا تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے۔ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ ایمبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو؟
और ख़बर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की अमीर कतर से तफसीली मुलाकात। कतर के डिप्टी वज़ीर आज़म भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। मुलाकात में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं और कतर के अमीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों जानिब से तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया गया। कतरी अमीर का दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के लिए इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफाक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का और ख़बर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की अमीर कतर से तफसीली मुलाकात। कतर के डिप्टी वज़ीर आज़म भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। मुलाकात में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं और कतर के अमीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों जानिब से तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया गया। कतरी अमीर का दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के लिए इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफाक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा और आर्मी चीफ की अमीर कतर से तफसीली मुलाकात हुई। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इमरान हुकूमत ने बर वक्त सस्ते गैस के तवीलुल मियाद सौदे नहीं किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मौसम गर्मा के दौरान शदीद तवानाई का बहरान और गैस का बहरान पैदा होगा। ये वो चीज़ है कि जिसकी हमने पहले से अवाम के साथ फोरकास्ट की थी और इसको शेयर किया था। आज जो तवानाई की बदहाली और लोड शेडिंग का बहरान है, इसकी पुष्ट के ऊपर इमरान खान की हुकूमत का आज से 8 महीने पहले LNG के सौदे ना करना, बिजली पैदा करने के मंसूबों के लिए ईंधन के सौदे ना करना और अप्रैल 2022 में खजाना खाली करके मईशत को चले जाना है, ताकि इतने पैसे मईशत में और डॉलर्स ना हो कि जिससे आप फौरी तौर पे मार्केट से भी ईंधन खरीद सकें। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी जमात नाराज हो गई। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया। एमिल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकज़ी क़यादत का इजलास अक्सरियत ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। एमिल वली खान ने हतमी फ़ैसलों के लिए ईद के बाद इजलास तलब कर लिया। दूसरे इत्तेहादियों की तरह ANP का भी यही शिकवा है, वादे अब तक पूरे नहीं हुए, फैसलों पर भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे चुकी। MQM के रुकने कौमी असम्बली की फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी। साबिर कायम खानी ने खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पीपल्स पार्टी मुखलिस है और ना ही वफादार, वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत छोड़ी तो दीगर पार्टियां भी जान जाएंगी कि पीपल्स पार्टी ने वादा खिलाफी की। ये वजारतें, ये सीटें इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। अपने इलाकों को तो उन्होंने कभी तरक्की दी ही नहीं। जो शहरी सिंध है उसको भी मसाइल में मुब्तला कर देते हैं। सिंसियरिटी तो नहीं है, मुखलिस तो वो में नजर नहीं आते, वफादार भी नजर नहीं आते। कुछ बातें करने के बावजूद अमल में नहीं है। इतने आपने हमसे वादे किए थे वो नजर नहीं आ रहे। रास्ते अलग करने का हमारे पास जवाब मौजूद है। दीगर लीडरान हैं, दीगर पार्टियां हैं, उनको भी नजर आएगा अगर हम अलग हो रहे हैं इसकी बुनियादी वजह पर उस पार्टी की वादा खिलाफी होगी। MQM टूटी कैसे? कहीं ना कहीं से कोई इशारा होता है, कहीं से कोई थपकी होती है, कहीं से कुछ प्रेशर होता है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔